अस्समा, अन से क्या पढ़ेंगे? अस्समा, एक जबर आप इसकी अदा करेंगे और एक जबर वक्फ की सूरत में ड्रॉप करेंगे। क्लियर हो गई बात? वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और बेशक हमने कुरान को नसीहत लेने के लिए आसान कर दिया, तो है कोई नसीहत लेने वाला? नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। हम कर रहे थे तजवीद कोर्स इन 180 डेज चैलेंज और आज है हमारे पास डे 57। तिलावत के सेक्शन में आज हम सीखेंगे सूरह अल-अराफ आयत नंबर 138 से, और कवायद के सेक्शन में आज हम नंबर की चौथी हालत सीखेंगे। तो चलिए जी आज की क्लास का आगाज करते हैं। ये है जी हमारे पास नबर के कवायद, और पिछली कुछ क्लासेस से हम कह लें कि नबर यानी कि आवाज का उतार चढ़ाव सीखते आ रहे हैं। नबर की पहली हालत के बारे में हमने देखा कि तशदीद अगर लास्ट पे आ जाए तो हमने किस तरीके से वक्फन जो है वो नबर करना है। फिर नबर की हमारे पास दूसरी हालत आई जो वक्फन और वसलन दोनों तरीके से थी, जिसमें कह लें कि वाव माकबल पेश या जबर या माकबल जेर या जबर आ जाए, अगर या और वाव के पास तशदीद हो तो, ठीक है। तो उस पर हमने कह लें कि नबर का कुलिया जो था वो अप्लाई किया, और साथ आपको यहाँ पे नीचे मैंने रीजन भी बताई है कि किस वजह से इसके ऊपर नबर हुआ है। फिर हमने देखी नबर की तीसरी हालत जो वक्फन और वसलन थी, यानी कि मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल के बाद अगर तशदीद आ जाए तो हमने तशदीद के अंदर छुपा हुआ जो जज़म वाला लेटर है उसको वाज़िया करने के लिए वहां पे नबर करनी है। और इस वाले पोर्शन में कह लें कि आपको मैंने साथ में रीजन भी बताई है, ठीक है। एग्जाम्पल के बाद वाले जो एरियाज हैं वो रीजन है कि क्यों हमें यहाँ पे नबर की जो जरूरत है वो महसूस हुई है। आज है हमारे पास नबर की चौथी हालत, उसको देख लीजिए। बड़ी इंटरेस्टिंग कह ले ये वाली हालत है, और ये मोस्टली यूज हो रही होती है, ठीक है। नबर की जो चौथी हालत है वो वक्फन पेश आती है, जैसे नबर की पहली हालत हमने पढ़ी थी। ऐसे लफ्ज पर वक्फ करना जिसका आखिरी हर्फ हमजा हो, क्योंकि आपने सिर्फ अभी इसका आखिरी हर्फ देखना है, अभी हरकत नहीं देखनी, ठीक है। और इस हमजा से पहले हरफे मद या हरफे लीन हो, अलिफ मद, या मद, वाव मद और यालीन और वावलीन, पांचों चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। ये नहीं कि जी अलिफ मद या वाव मद ही हो। क्या बात आ रही है कि कोई आखिरी हर्फ है जिस पे आप वक्फ करने जा रहे हैं। ये कब पेश आएगी सूरत? वक्फ की हालत में आप वक्फ करने लगे हैं और उस कलमे का और उस हर्फ का जो आखिरी लेटर है, ठीक है, उस वर्ड का जो आखिरी लेटर है वो हमजा है, और हमजा से पहले हरफे मद है। ये कौन सी मद हो रही, ये कौन सी मद है? मद्दे मुत्तसिल, जो हमने 4 से 5 सेकंड लंबा करना था हरूफ मद्दा के बाद अगर हमजा उसी कलमे में आ जाए, ठीक है। मद का टॉपिक भी एक दफा मैंने रिवाइज करवा दिया है। तो यहाँ पे नबर जो है वो करनी है कैसे? आप हमजा की जो है वो जेर को गिरा दीजिए, यहाँ पे हमजा के ऊपर जज़म आ जाएगी। आप यहाँ पे भी हमजा की दोनों जेरें गिरा दे, यहाँ पे भी हमजा पे जज़म आ जाएगी। अब हमजा जज़म जो है वो क्या लेता है? झटका लेता है, ठीक है। लेकिन यहां नबर की वजह यह है कि पढ़ने वाला तो मद की मिकदार पूरी करने में मशगूल होगा, ठीक है। तो मशगूल होने के बायस हमजा को अदा करने में कोताही ना करे, इसलिए यहाँ पे नबर की जो जरूरत है वो महसूस होती है। ये रीजन है, ठीक है। आज की क्लास में ये मेंशन करी हूँ कि एग्जाम्पल के बाद जो 2-3 लाइनें लिखी हुई हैं वो वहां पे उस नबर की जो हालत है उसकी रीजन बताई गई है। तो अब चूंकि मेरा मुंह जो है मद की मिकदार को पूरा करने के अंदर मशगूल है, मैं हमजा जज़म का जो झटका है वो उस तरीके से अदा नहीं कर सकती अगर मैं इसके ऊपर अपनी वॉइस को रेज ना करूं या इस पे मैं नबर ना करूं। तो अब इसको सुनिए। अस्समाई, ठीक है, इसको मैंने पूरा पढ़ा। अब जज़म के साथ अस्समा,
یہ نبر ہے جو میں نے لاسٹ پہ کیا, آواز کو اوپر اٹھا کے حمزہ جزم کا جھٹکا ادا کیا. یہاں پہ دیکھیے قرو ان, اب نبر سنیے قرو, ٹھیک ہے. تو یہ نبر کا طریقہ ہے کہ آپ نے آواز کو اوپر سے پھر نیچے لے کر آنا ہے. اگر میں اس کے اوپر نبر نہ کروں, میں اس کو ایسے پڑھوں قرو قرو السما, تو میں نے حمزہ جزم کا تو جھٹکا ہی نہیں دیا. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ حمزہ پہ پیش آتا ہے. اچھا ایک چیز اور یہاں پہ, اب یہ چیزیں نا نوٹ کر لیں آپ لوگ, ٹھیک ہے, پوائنٹس نوٹ کر لیں. زبر, زیر اور پیش, ٹھیک ہے. یہ میں یہاں پہ پوائنٹس لکھ بھی سکتی تھی, لیکن یہ آپ لوگوں کے لکھنے کے لیے میں نے ذرا تھوڑا سا کہا کہ چلے آپ لوگ بھی کچھ اپنے سے ایکسٹرا لائنیں لکھیں. زبر زیر پیش, دو زیر, ٹھیک ہے, میں لیٹر کے نیچے لکھ رہی ہوں دو زیر, اور پھر یہاں پہ آ جائیں گی ہمارے پاس دو پیش. یہ والی جو نبر کی فارم ہے یہ 5 جگہوں پہ ہوگی. ٹھیک ہے, کس پہ؟ زبر پہ, نوٹ کر لیں, زیر, پیش, دو زیر اور دو پیش کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے, دو زبر کا جو کلیہ ہے, یعنی کہ دو زبر کا اگر معاملہ آ جائے تو دو زبر کے اوپر نبر کی چوتھی حالت جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتی. کیوں لاگو نہیں ہوتی؟ اب میں فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھوں السمائی کے اوپر میں چلیں دو زبریں لگا دیتی ہوں. ٹھیک ہے, یہ ہم یہاں سے ہلکا سا مٹا, یہ السماءن ہے. ٹھیک ہے, ایک ورڈ ہے. اب دو زبروں میں دونوں زبریں کبھی ڈراپ نہیں ہوتی. ہم نے دو زبر کا قاعدہ کیا پڑھا تھا؟ دو زبر میں سے ایک زبر ڈراپ ہوتی ہے, ایک زبر جو ہے وہ لمبی پڑی جاتی ہے الف کے ساتھ مل کے. اب یہاں پہ الف موجود نہیں ہے تو آپ نے جسٹ ایک زبر لازمی پڑھنی ہے. تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ السماء سے کیا پڑھیں گے؟ السماء, ایک زبر آپ اس کی ادا کریں گے اور ایک زبر وقف کی صورت میں ڈراپ کریں گے. کلیئر ہو گئی بات؟ تو دو زبر جو ہیں یہ کہہ لیں کہ نبر کی چوتھی حالت سے استثناء ہے. ٹھیک ہے, یہ زا ہے, میں نے اس کو زا لکھ دیا. یہ جو دو زبر ہیں یہ نبر کی چوتھی حالت سے استثناء ہے. دو زبر کے اوپر اگر حمزہ کے اوپر دو زبر آ جائے اور آپ نے اس پہ وقف کرنا ہو تو آپ دو زبر میں سے ایک زبر ڈراپ کریں گے اور ایک زبر جو ہے وہ پڑی جائے گی. کلیئر ہو گئی بات؟ باقی زبر, زیر, پیش, دو زیر اور دو پیش کے اوپر نبر کی چوتھی حالت اپلائی ہوتی ہے, کیونکہ یہ ساری آخری حالتیں جو ہیں یہ ڈراپ ہوں گی, حرکتیں جو ہیں. حمزہ کے اوپر جزم آ جائے گا اور پھر جزم آئے گا تو آپ نبر کا کلیہ اپلائی کریں گے. دو زبر کے معاملے میں تو جزم آتا ہی نہیں ہے, ایک زبر ڈراپ ہوتی ہے اور ایک زبر باقی رہ جاتی ہے, تو ایک زبر آپ حمزہ کی ادا کریں گے. جزم جب آئے گا حمزہ کے اوپر تو آپ نے نبر کی چوتھی حالت وقفن کے حساب سے جو ہے اس کے اوپر اپلائی کرنی ہے. ٹھیک ہے, ریزن میں نے یہاں پہ بتا دی ہے. ایکسیپشنل کیس جو ہے دو زبر کا وہ بھی میں نے ایکسپلین کر دیا, وہ آپ لوگوں نے اپنی ڈائریز میں مینشن لازمی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, یہ تھا آج کا قاعدہ. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو وہ آپ لوگوں نے میرے سے پوچھ لینا ہے. بہت ہی آسان آج کا ٹاپک ہے. اب نبر کی 5ویں حالت رہ گئی ہے, وہ کل کی کلاس میں کور کریں گے اور ساتھ ہی ہمارا نبر کا جو ٹاپک ہے وہ کور اپ ہو جائے گا. پھر لاسٹ ٹاپک ہمارے پاس رہ جائے گا معانقہ. ہم معانقہ دیکھیں گے اور معانقے کے بعد ایک ہمارے پاس ہے ادغام تام, ناقص, متقاربین, متجانسین اور متماثلین. ادغام کی آگے سب کلاسیفیکیشن ہے. یہ ایک قواعد کا ٹاپک ہے, یعنی کہ یہ مخارج اور صفات میں نہیں آتا. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا 3 ہمارے پاس کیٹیگریز آتی ہیں نا تجوید سیکھنے کی. قواعد ہے جو ابھی ہم پہلا پورشن ہم کور کر رہے ہیں. ادغام متقاربین, متجانسین اور متماثلین جو ہے یہ ہے تو قواعد کا حصہ, لیکن یہ سمجھ تب آئیں گے آپ کو جب آپ نے پوائنٹ نمبر 2 یعنی کہ مخارج اور پوائنٹ نمبر 3 یعنی کہ صفات پڑھی ہوئی ہوں, تو آپ کو سمجھ آئے گا قریب المخرج یا متماثلین میں کہ ایک جیسا اگر مخرج آ جائے تو آپ نے کس طریقے سے وہاں پہ مدغم کو مدغم فی کے اندر ایڈجسٹ کرنا ہے. تو اس لیے متقاربین, متماثلین اور متجانسین یہ قواعد کا ایک ٹاپک ہے, لیکن یہ میں مخارج اور صفات پڑھانے کے بعد لاسٹ پہ یہ کرواؤں گی. ٹھیک ہے جی, تو یہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے مینشن کر دیا آج کی کلاس میں کہ ایک ٹاپک ہے جو میں سکپ کرواؤں گی, کیونکہ اس کے لیے آپ کو مخارج اور صفات کے ٹاپک کو جاننا, اس کو سمجھنا پہلے ضروری ہے. پھر اس کے بعد ادغام متقاربین, متماثلین, متجانسین, ادغام تام اور ناقص پھر دیکھیں گے. ٹھیک ہے, یہ ایک ٹاپک ہے جو میں نے ابھی کور نہیں کروایا. اس کے بعد معانقہ رہ گیا ہے. معانقہ انشاءاللہ تعالی ہم نبر کے فوراً بعد کور اپ کر کے ہمارا قواعد کا جو ٹاپک ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے ٹیسٹ ہیں. ٹیسٹ کے اوپر وہی بات ہے کہ ساتھ ساتھ تیاری جو ہے وہ رکھیں پچھلی کلاسز کی. پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ مخارج کے اوپر جو ہے وہ شفٹ ہوں گے.
ٹیسٹ واٹس ایپ کے اسٹوڈنٹ جو رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ میرے پاس پڑھے ہیں یہ ان کے لیے اناؤنسمنٹ ہے. یوٹیوب والے اکثر پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں پہ ٹیسٹ ہو رہا ہے, ہمیں ذرا لنک تو بھیج دیں ٹیسٹ کا. تو میں کہتی ہوں کہ نہیں, یہ دوسرے اسٹوڈنٹس کے لیے اناؤنسمنٹ ہے. چلیں جی نیکسٹ آ جائیے قرآن کے سیکشن میں. قرآن کا لیسن کہاں سے آج ہمارا؟ یس, کل ہم نے روب الحمدللہ مکمل کر لیا تھا. آج ہے جی آیت نمبر 138 سے. تو آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. یہ دو ہاں بن جائیں گے. کیسے؟ تائے مربوطہ کے دونوں ڈاٹس ڈراپ ہوں گے اور اس کی دونوں یہ جو تنوین ہے دو پیش کی یہ ڈراپ ہوگی, پیچھے ہاں ساکنہ رہ جائے گی. تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ آلہہ, ایک ہاں دوسرے ہاں کو سپورٹ کرے گا. قال انکم قوم تجہلون ان ہؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. نبر ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے, بقوة, ٹھیک ہے, آواز کو ریز کریں کیونکہ واو تشدید ہے اور پیچھے پھر پیش ہے. سأریکم دار الفاسقین, یہ واو سائلنٹ ہے, ٹھیک ہے. سأریکم ہے, سأو نہیں پڑھنا ہے اس کو, سأو.
سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. یہ والی صورت نبر سے جو ہے وہ بری ذمہ ہے، کیونکہ اس کا اپنا ایک کہنے کلکلا ہے بالکل کبرا سے بھی میں کہتی ہوں اوپر ہے کہ دو قاف اکٹھے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. یہاں پہ بھی ہم نے نبر کیا ہے، یا تشدید ہے اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس پیچھے زیر بھی آ رہی ہے، تو غی یہ نبر ہے. ٹھیک ہے. آواز ریز ہو رہی ہے، یہاں پہ اٹھ رہی ہے اوپر کو. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. ایک تو یہاں پہ یا کی زیر آپ نے لمبی نہیں کرنی، دوسرا آپ نے یہاں پہ نبر لازمی کرنا ہے. حُلِيِّهِمْ. ٹھیک ہے. یہاں پہ نبر ہو رہا ہے. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها. یہاں پہ آپ لوگوں نے نبر کرنی ہے سیئاتی. ٹھیک ہے. تشدید والی یا ہے یہاں پہ. وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك.
تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء. یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے؟ نبر کیا ہے. حمزہ جزم کو مد کرتے ہوئے ساتھ میں نبر کی وجہ سے میں نے اس کو اوپر کو ریز کیا، اٹھایا ہے، اور جھٹکا ساتھ میں ادا کیا ہے. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة وفی الآخرة انا ہدنا الیک قال عذابی اصیب به من اشاء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. یہ بھی نبر ہوا، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی نبر ہوا ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ. اب یہاں پہ دونوں جگہ پہ یا پہ تشدید ہے، پیچھے زیر ہے، یا پہ تشدید ہے، پیچھے زیر ہے. نون مشدد کا غنہ ادا کریں، با کی زیر سے جوائننگ دیتے ہوئے نبر کریں، پھر یہاں پہ میم مشدد کا غنہ ادا کریں، پھر زیر سے یا کو تشدید کے ساتھ سپورٹ کرتے ہوئے یہاں پہ نبر کریں. ٹھیک ہے، آواز دونوں جگہوں پہ جو ہے وہ ریز ہوگی. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اگر تو میں نے یہاں پہ وقف کیا ہے تو جمیعا یہاں پہ مد عوض ہو جائے گا، نون کی زیر ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر میں نے یہاں پہ وصل کرنا ہے تو نون قطنی کا قاعدہ ہوگا جمیعا للذی. ٹھیک ہے، اور اگر میں نے وقف کیا ہے تو جمیعا اور الذی پڑھا جائے گا، جو ہم نے حمزہ وصلی کے قاعدے میں پڑھا تھا کہ اگر لام کے بعد الف کے بعد لام خالی آ جائے تو الف کے اوپر عارضی زبر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، حمزہ وصلی کا قاعدہ بھی ایک دفعہ ریوائز کر لیں، نون قطنی کا بھی ریوائز کر لیں. جن کو ریوائز نہیں ہے، جن کو ریوائز ہے تو میں نے یہاں پہ ایک دفعہ مینشن کر دیا ہے. لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ. دونوں جگہوں پہ یہ غنہ نبر، غنہ نبر. ٹھیک ہے، وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. یہاں تک آپ لوگ نشان لگا لیجئے 159 تک. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.